आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे। अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन ख़त्म करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है। बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात हैं और ये लगता यही है कि इसी तरीके से रहेंगे। इंतखाबात के बाद जो हुकूमत साजी की कोशिशें चल रही हैं उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो इससे पहले PDM इत्तेहाद का हिस्सा थीं, उन्होंने मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। जोड़ तोड़ जारी है, एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह हुकूमत कैसी होगी कि जिसके ऊपर इनके अपने लोग, अपने इत्तेहादी जो अब भी हुकूमत में जाने के लिए राज़ी हैं, वो भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब ज़रा ये बताते हैं कि ये आवाज़ शद्दोमत से उठाई गई कि इस हुकूमत को ज्वाइन करना सरासर घाटे का सौदा होगा। शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा ना बना जाए, वोट डाल दिया जाए, आइनी ओहदे अपने पास रखे जाएं, लेकिन हुकूमत में वजारतें लेकर इनकी कारकर्दगी के लिए ख़ुद को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए। तो पहले मरहले में कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को वोट तो ज़रूर देगी, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठी हुई नज़र आएगी, लेकिन वजारतों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में बहुत से लोग वो सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार कर गए, लेकिन आज सबसे हैरान कुन और बड़ी खबर ये आई कि जिनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था कि बाकियों के साथ तो जोड़ तोड़ होगी, बातचीत होगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक ऐसा ताल्लुक़ है जो कभी नहीं टूट सकता। हो ना हो, जो कुछ भी हो, हुकूमत जब भी बनेगी तो मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे PDM के इस इत्तेहाद के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले हैरान कुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इख्तलाफात को पब्लिकली बयान किया। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने इख्तलाफात की पटारी बीच चौराहे खोल दी। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, सुनिए। जमीयत उलमा की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस उमूमी को सिफारिश की कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फैसला करे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी वजूहात से इन इलेक्शंस को कबूल करने से इनकारी हैं। नताइज को मुस्तरद किया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान कि धांधली हुई और
فیصلے جو ہیں وہ اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا گیا۔ یہ بڑا حیران کن ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کے ساتھی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ چاہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے یا مسلم لیگ نواز صدر ہوں گے مولانا فضل الرحمان، تو آخر کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان اس نہج پر آ گئے کہ انہیں اعلانیہ یہ کہنا پڑا کہ فیصلے جو ہیں وہ اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کیا گیا علی امین گنڈا پور کو، ان کے اوپر تو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، لیکن حق حکمرانی بہرحال جو الیکشن نتائج پیپر پر ہمارے سامنے موجود ہیں وہ حق حکمرانی پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ مرکز میں وہ حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اگرچہ ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد کسی بھی دوسری جماعت سے زیادہ ہے۔ تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے احتجاج، ریزائنز اس راستے کو اختیار کرے گی، یا پھر ایک مضبوط اپوزیشن بن کر حکومت کے اوپر ایک ایفیکٹو قسم کا چیک رکھے گی، ایک پازیٹیو مثبت اپوزیشن کرے گی، تگڑی اپوزیشن کرے گی، یا پھر اب ان نتائج کو لے کر ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کس کا رخ کرنے جا رہی ہے؟ اور اسی دوران ہم نے کچھ دیکھا کہ انکنفرمڈ چیزیں اور دعوے سامنے آئے۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ آصف علی زرداری نے رابطے کی کوشش کی اور رابطے کے نتیجے میں یہ کہا گیا یا یہ آفر دی گئی کہ حکومت جو ہے وہ مل کر بنانی چاہیے۔ اب یہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ تو کہا کہ پی ٹی آئی بھی مفاہمت کا حصہ ہے، ان کا کیا مطلب تھا، لیکن اس کانٹیکٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے کہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس کے حوالے سے ایک تردیدی بیان جاری کیا۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ کوسچنز ہیں جن کے ساتھ آج مباحثے کا، ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے رکن اور اسلام آباد کے حلقہ NA 47 میں جو ہوا اس کے ظاہر ہے کہ افیکٹی ان کا دعویٰ ہے، جو ووٹرز ہیں انہوں نے ان کو الیکٹ کیا لیکن ڈکلیئر کسی اور کو کر دیا گیا۔ شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اس کے علاوہ JUIF سے مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب۔ کیونکہ آج اب سب سے بڑی سٹوری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اعلان کیا اس کی تو شاید کسی کو توقع نہیں تھی۔ تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ مفتی کفایت اللہ صاحب سے کریں گے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا کیا یہ حتمی ہے یا اس میں ابھی کوئی گنجائش موجود ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ جو شدت کم ہے اس شدت میں اضافہ ہو جائے، یعنی آپ جملہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کریں کہ ہم نے مرکزی مجلس عمومی سفارش کی ہے کہ کیوں نہ ہم پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں اور اسٹیبلشمنٹ سے پاک ایک ماحول میں اسمبلی تشکیل ہو جائے۔ تو یہ تو ایک تحریک اور انقلاب کی طرف اشارہ ہے نا، یہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری یہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ہم نہ جائیں الیکشن، وہاں اسمبلی میں بیٹھے نہیں۔ میرے خیال میں جو کارکنوں کا رد عمل ہے مولانا صاحب نے اس کا نچوڑ بتایا ہے اور نرم کر کے بتایا ہے، اور اس کا حق بھی بنتا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں جو ہمارے انتخابات ہوئے وہ 2 مرحلوں پہ منقسم ہیں۔ ایک 8 فروری کے انتخابات ہیں، اور 8 فروری کے انتخابات کے اندر جو لوگ جیت رہے تھے ان کو جیتنے کا حق حاصل ہے، عوام ان کو ووٹ دے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی 12 بج گئے اور 9 فروری شروع ہو گئی تو پھر انتخابات جگہ پہ رہ گئے اور بندر بانٹ شروع ہو گیا۔ اور بندر بانٹ اس حساب سے شروع ہوا کہ کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی وہ حیا اور کوئی مروت، کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرے کو اٹھا کر پہلے نمبر پہ لایا گیا، 7ویں کو اٹھا کر پہلے نمبر پہ لایا گیا، دوسرے کو اٹھا کر تیسرا کر دیا گیا۔ یعنی ایک ایسی ہنگم سی یہ مولانا صاحب یہ صرف آپ کے جہاں پر آپ کی جماعت لڑ رہی تھی وہاں پر ہوا، یا آپ اوور آل یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ پر پورے پاکستان میں انتخابات ایسے ہوئے؟ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ یہ
منہ پر کالخ ملنے کے لیے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس کو چپ کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہم تو اس آدمی کی بات کریں کہ چوری ہو گئی ہے، اب چوری کا سامان جس کے پاس ملے گا تو وہ ہمارا ملزم ہوگا. ہم نے اس بات کی 2018 میں مخالفت کی تھی، کوئی لاڈلا نہ بنے، لوگ عوام کی رائے کا احترام کرو، اور آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی لاڈلا نہ بنے، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اب الیکشن تو آ گیا، ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو تھریٹ ہے، آپ نہ آئیں، تو ہم نہیں آئے. لیکن جو الیکشن ہوا ہے، اگر وہ عوامی رائے 12 بجے تک جو چل رہی تھی اسی کو چھوڑ دیا جاتا، ہمیں حصہ نہ ملتا تو بھی ہمیں اطمینان تھا. لیکن یہاں تو بہت وہ ہوا نا کہ وہ بعد میں کوئی اور چیز شروع ہو گئی. اور اس طرح دیدہ دریری سے رشوت لے کر لوگوں کو سیٹیں دی گئی، رشوت لے کر. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان میں یہ باتیں موجود ہے کہ رشوت کی بنیاد پر سیٹیں تقسیم کی گئی. تو پھر عوام کو کیوں تکلیف دی گئی؟ بوڑھے لوگ آ کر ووٹ ڈالتے رہے، وہ ان کو کیوں تکلیف دی گئی؟ پھر یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ اتنا بڑا بجٹ کیوں خرچ کیا گیا؟ بس وہیں سے یہ رشوت لے کر لوگوں کو سیٹ دے دے کہ آپ کی اتنی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری کر دے. تو یہ انتخابات میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع ترین انتخابات ہیں، اور اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. پتہ نہیں یہ حکومت کیسی چلے گی. اب مرکز کے اندر زیادہ ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون والے، تو نون والے دوسرے نمبر پر ہیں. اگر انصاف کا تقاضا دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب کو پی ٹی آئی کو دعوت دینی چاہیے مرکز میں کہ آپ حکومت بنائیں. اگر ان سے عدد پورے نہیں ہوئے، گنتی پوری نہیں ہوئی، تو پھر دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ پیپلز پارٹی ہے. اور عجیب سی بات ہے جو اس کے اندر میں رو رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں کہ ہم نئی نسل کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے روایات اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کے اندر ریاست بھی ملوث ہوتی ہے، ادارے بھی ملوث ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ نصیحت کرنا چاہیے تھے وہی ملوث ہوتے ہیں. تو قوم کو کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ صحیح. اچھا، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. لیکن ایک بات جو ہے وہ ذرا فرما دیجیے گا اختصار کے ساتھ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ایوان میں نہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ میدان میں ہوں گے. آپ تحریک کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ تحریک آپ کس کے خلاف چلائیں گے؟ کس کو آپ مجرم گردانتے ہیں الیکشن میں مینڈیٹ کی چوری کا؟ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ. اینڈ ویسے آپ دورے تو نہیں اونچا سنتے ہیں؟ نہیں بالکل، میری سماعت بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ذرا واشگاف انداز میں یہ بات کہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ. اچھا، اور اس کے علاوہ کیا ان کو بچا رہے ہیں آپ؟ نہیں، ان کے ساتھ کس نے دیا؟ یعنی اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو اب آپ وہ بات کریں نا، دیکھیں آن گراؤنڈ کنڈکٹ کرانے والی بیوروکریسی تھی، الیکشن کمیشن تھا. نقوی صاحب معاف کیجئے، وہ یرغمال لوگ ہیں، وہ مظلوم لوگ ہیں. آپ طاقتور کے گربان میں ہاتھ ڈالو تاکہ مسئلہ ساری عمر کے لیے ختم ہو جائے. بھائی صحیح. اب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شعیب شاہین صاحب، آپ کا بھی مقدمہ، آپ کی جماعت کا بھی مقدمہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا. یہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں. یہ 8 فروری سے 14 فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سے کوسچنز موجود ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، فورن گورنمنٹس اس کے اوپر پوزیشنز لے رہی ہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں، ریاکشن نہیں، دے آر ٹیکنگ اے پوزیشن آن اٹ، اور وہ بھی دے آر کالنگ اٹ کہ یہ وہ اگری کرتے ہیں مبصرین کی اور انٹرنیشنل میڈیا کی ان رپورٹ سے کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے. رگنگ کے ایلیگیشنز کے حوالے سے وہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں، تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. آپ کا مقدمہ کیا ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے؟ میں ایک تو ہے پری پول ریگنگ. 8 فروری سے پہلے جو کچھ ہوا ساری قوم نے دیکھا، مثلا پارٹی ڈسمینٹل کرنا، آگے آ جائیں کس طرح پولیس نے انوالو ہوئی، کس طرح اب جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ کانسٹیٹوئنسی ہے میری، عمران خان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی تھی NA47، جس میں تمام مقتدر ادارے موجود ہیں، جس میں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. میرا پولنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی. پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اندر جو ریزیڈنسی ہے، جس میں ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے لوگ، پریزیڈنسی میں رہنے والے لوگ، وہاں باقاعدہ وہاں سے بھی میں جیتا ہوں. 46 یونین کونسل تھیں، میرا حلقہ سب سے بڑا حلقہ تھا. 46 یونین کونسل تھیں.
ایک یونین کونسل سے بھی جو میرے مخالف اپوننٹ ہیں وہ نہیں جیتے، ایک یونین کونسل سے بھی، دعوے سے کہہ رہا ہوں، رزلٹ ہے میرے پاس۔ 387 پولنگ سٹیشنز تھے، 387 پولنگ سٹیشنز میں جو پولنگ ایجنٹس کم سے کم بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیک وقت، جس میں میں مد مقابل طارق فضل چودھری سیکنڈ نمبر پہ جو آئے پی ایم ایل این کے، تیسرے نمبر پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جماعت اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان، یہ یعنی ان کے ایجنٹس پورے حلقوں میں موجود تھے، ان کے علاوہ بھی ایجنٹ موجود تھے لیکن وہ کہیں تھے کہیں نہیں تھے۔ لیکن جو فارم 45 بنتا ہے، سارا دن ہوئی ووٹنگ، گنتی ہونے لگی، گنتی میں سب کے سامنے ووٹ گنتی ہوگی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ نہیں، آپ نے ایک ووٹ میرا غلط ڈال دیا، فوری طور پر رائٹنگ میں دے گا یا وربلی کرے گا، اور ان کے آبجیکشن کو پریزائڈنگ آفیسر ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور ایڈمیٹڈلی کسی ایک بندے نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ فارم 45 جو ہے اگر اعتراض دور نہیں ہوتا تو پھر فارم 45 نہیں بنتا، یا اعتراض کے ساتھ، یعنی اعتراض اٹھا دیا نا، اعتراض اٹھا دیا اگر کسی نے تو وہ اعتراض ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے اعتراض نہیں لگایا، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اب پولنگ ایجنٹ میں تصور کرتا ہوں کہ ہر ایک پولنگ اسٹیشن میں 4 ہوتے ہیں، 4 تصور کر لیتا ہوں کہ موجود تھے، اور ہر ایک الگ الگ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر، ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اس کے دستخط اور انگوٹھا ہوتا ہے فارم 45 پہ۔ یہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہو گئے 6 بندے ہر ایک کے اوپر۔ اب یہ کتنے بندوں نے فارم 45 سائن کیے ہیں ٹوٹل میرے اپنے حلقے کے، اور یہ پورے پاکستان کا ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، کسی میں کم ہوگا، کسی میں زیادہ ہوگا، کسی میں 200 کم ہو جائے گا، کسی میں زیادہ۔ یہ 2322 افراد نے فارم 45 پہ سائن کیے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، 2322 افراد ہیں میرے حلقے میں۔ میں ووٹ لے رہا ہوں 1,05,000 تقریباً، میرا مد مقابل لے رہا ہے 51,000، فرق ہے تقریباً 53,000۔ 53,000 کے فرق والے کو 1,05,000 والے کو کہتے ہیں تو نہیں جیتا، 51,000 والے کو کہتے ہیں تو جیت گیا۔ اسی طرح ہمارے 2 حلقوں میں ہے، ایک ہمارا دوست کچھ 40,000 سے جیتا ہے، 35 سے یا جو بھی ہے، اسلام آباد کے سارے حلقے، پورے پاکستان کے حلقے جو کہ ہمارے تقریباً جو ابھی ہیں، اور اس سے 80 کے قریب اور ہمارے حلقے بنتے ہیں کہ جس میں ہمارے لوگوں کے پاس فارم 45 میں آج بھی آئے ہوتے ہیں، ڈیرہ غازی خان، لاہور، حیدرآباد، کراچی، سارا مطلب جو پورے پاکستان سے آپ کے 5300 جملے ایسے ہیں جو میں اب کیا کہوں، یعنی کہ ان جملوں کی غالباً آپ کو وہ ملی ہے، پھر اس کا مطلب ہے جو آپ کی گفتگو ہے اس گفتگو کا اثر ہوا ہے کہ 53,000 کم والا آپ کے خیال میں۔ مجھے ذرا رانا احسان افضل صاحب سے ایک بات پوچھ لینے دیں، ایک بات صرف کہتا کہ ہوں، یہ جی بیک جنبش قلم جب اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے ریٹرننگ افسر، صرف کیلکولیٹ کرنا اس کا کام ہے اور کچھ نہیں، پروویژنل رزلٹ دیتا ہے، فارم 47 بنتا ہے کہ یہ آیا ہے، اتنے ووٹ آ گئے، اس کو کیلکولیٹ کر کے اسے فارم 47 بنانا، کلب کر دینا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہم الیکشن نہ لڑیں، صرف ایک ریٹرننگ افسر کو خرید لیں یا پریشر میں ڈال لیں، ایک پیپر بنائیں اور ایک بندے کے سائن لیں جس نے 2322 سگنیچرز کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا، اور یہ وہ پولنگ اسٹیشن، یہ وہ فارم 45 ہے جو نہ صرف مجھے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری، مصطفیٰ نواز کھوکھر، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، سب کو 34 کینڈیڈیٹ تھے ہم، سب کو وہی فارم ملا، ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا، اور اٹھا کر کے رات کی تاریکی میں میرے سمیت اسلام آباد کے 3 حلقے اور پورے پاکستان کے جو 80 کے قریب حلقے ہیں ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا۔ اچھا رانا احسان افضل صاحب، یعنی کہ دھاندلیاں تو ہوتی رہی ہیں پاکستان کے الیکشنز میں، آپ کا بھی ایک مقدمہ ہے 2018 کے حوالے سے، لیکن یہ جو 2024 ہے اس کے الیکشن میں، یعنی کہ یہ تو بڑا ہی حیران کن بات ہے، آپ لوگوں کی کیا مورل سٹینڈنگ ہوگی؟ آپ ان حلقوں کے فارم 45 کیوں نکال کر اپنے پاس کینڈیڈیٹ سے رکھتے شعیب شاہین کے پاس کہ یہ دیکھیں ہمارے فارم 45 آپ لوگوں کے بندے کا سگنیچر موجود ہے، اس کا فورنزک کرا لیں، اور ہمارے 1,03,000 سے زیادہ ووٹ ہیں،
آپ کے 53,000 ووٹ ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے اتنے ووٹ ہیں, آپ کیوں ان کا منہ بند نہیں کر دیتے؟ کل جماعت اسلامی کے لاہور کے حلقہ سے جو 130 سے جو فارم 45 لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دوست فہد شہباز کے پاس, ان کے مطابق 30,000 ووٹوں سے یاسمین راشد صاحبہ جیت گئی ہیں میاں محمد نواز شریف. کل میاں اسلم نے بھی کیا ہے یہاں, میرے جماعت اسلامی نے بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کال کی. آپ کیوں نہیں سامنے رکھتے ان کے اور ان کو چپ کرواتے؟ یہ کیوں آپ کے اوپر اس قسم کے گھنونے الزامات لگاتے پھر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان کی روایت یہی رہی ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. 2018 میں بالکل ہم نے RTS بیٹھنے کا الزام لگایا. 35 ہمارے کینڈیڈیٹس جو PMLN کا ٹکٹ لیا انہوں نے آخر وقت میں جو ہے وہ جیپ کے نشان پہ وہ چلے گئے اور بہت ساری بے ضابطیاں ہوئیں. بہرحال ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے, ہم ان ایشوز کو ریز کرتے رہے اور ہم نے جمہوریت کو کوشش کی کہ اس کو سٹرینتھن کریں. ابھی جتنی شعیب شاہین صاحب نے بات کی, ان کا موقف ہے, میں اس کو رد نہیں کرتا. آپ نے ہمیں کہا کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے, کسی حلقے میں کوئی دھاندلی کی شکایت ہے یا کوئی فارم 45 47 کا میٹر ہے, معاملہ ہے, وہ نہ آپ کے ٹاک شو میں اس کا حل نکلنا ہے, نہ اس کا حل جو ہے کوئی میڈیا کے سامنے نکال سکتا ہے, نہ اس کا حل جو ہے کہ ہم PMLN والے اگر ہمیں کوئی شکایت ہے تو ہم PTI والوں کو دکھا دیں کہ بھئی یہ ہمارے فارم 45 ہیں اور اس کے مطابق ہمارا رزلٹ پورا ہے اور اس کے مطابق ہم جیت چکے ہیں, تو یہ آپ مان لیں. نہ انہوں نے ماننا ہے, نہ ہم نے ان کو منانا ہے, نہ ایسے ہوتا ہے. دیکھیں, ان ساری چیزوں کا جو سلوشن ہے, جو حل ہے, جو اگر کسی کی گریونس ہے, وہ نہ میڈیا میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, نہ پارٹیز نے ایک دوسرے کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہ الیکشن ٹریبیونل میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, اور پھر اگر وہاں نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں میں ہونا ہے. تو بالکل ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ لیکن رانا صاحب اس میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ سٹے کے اوپر 3 سال 42 مہینے جو ہیں وہ رہتے ہیں MNAs. آپ کا جو اخلاقی جواز ہے, جو مورل سٹینڈنگ ہے, وہ کوسچن میں آ گئی ہے اور وہ میڈیا پر آئی ہے. کم از کم 2 درجن حلقے ایسے ہیں جہاں کے فارم 45 انہوں نے سامنے میڈیا کے شائع کر دیے ہیں, پورے کے پورے فارم 45 سامنے رکھ دیے ہیں. اب اس فورم کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ تو جا کر کئی مہینے کے بعد ہوگا. اس دوران آپ نے حکومت بنانی ہے. آپ کسی ایک گیون حلقے کے فارم 45 کیوں اپلوڈ نہیں کر دیتے جس طرح انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کیے؟ بات سنیں, نہیں, جو جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک جیتا ہوں, جو جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, اور اس پروپیگنڈے کا سلوشن میڈیا پہ نہیں حل ہونا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس پروپیگنڈے کا اگر اس کو ایک جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, اگلا بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک جیتا ہوں, میرے سارے معاملات ٹھیک ہے, وہ حل کہاں ہونے؟ وہ حل عوام کو تو اعتماد میں لے لینا. نہیں, وہ حل ہونے ہیں الیکشن ٹریبیونل کے اندر, وہ حل ہونے عدالتوں میں. چلیں, آپ کے لوگ نا, آپ کے لوگ بہت سارے میڈیا کے دوستوں کو فون کر کے جو ہار گئے نا, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی, مجھے بھی کہا گیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں ایسا جعلی مینڈیٹ نہیں لے سکتا. اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ میڈیا کو فون کر کے یہ باتیں مت کریں. I don't want to... نہیں, میڈیا پہ اگر کسی نے کال کر کے یہ بات کی ہے تو اس کو یا تو ایویڈنس, اس کو بھی ایویڈنس لگا کے الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ جمع کرا دیں, کیونکہ دیکھیں حل وہاں سے نکلنا ہے نا. اب ہم یہاں کہیں کہ یہ ہوا نہیں ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ کسی کا مینڈیٹ نہیں چوری ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی کا بھی چوری ہوتا ہے تو وہ یہ ان کا شعیب شاہین کا یا طارق فضل کا نہیں ہو رہا, وہ اس ووٹر کا ہو رہا ہے, جو کہ غلط ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. چلے سارے مباحثے کو, اس مباحثے کو ذرا سائیڈ پہ رکھتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, مسلم لیگ نواز, وہ جماعت جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, وہ یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والا الیکشن 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں زیادہ صاف اور شفاف تھا. I want your exact take on this. دیکھیں, اس پہ تو فیفن نے کہا کہ بہت ساری irregularities تھیں جن کا نقصان PMLN کو بھی ہوا, جس کا نقصان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ہوا, دیگر جماعتوں کو ہوا. تو الیکشن میں ایشوز تو تھے. اب جس طرح یہ فیکٹس آ گئے نا, مثال کے طور پہ 2018 کے الیکشن میں 16-17 لاکھ ووٹ ضائع ہوا, یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ تھا. اس دفعہ میرے خیال سے غالباً 18 یا 20 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوا, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد. پچھلا الیکشن جو تھا وہ
36 घंटे में कंपाइल हुआ ये इलेक्शन सही नहीं, ये इलेक्शन मुझे राना साहब अब आपने डिप्लोमेटिक आंसर दे दे, मुझे ब्रेक पे जाने दें, ब्रेक से वापस आएंगे कि जो पोस्ट इलेक्शन जो कुछ हो रहा है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून जो करती हुई नज़र आ रही है वो भी वो सियासत नहीं है जिसका वादा मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया था। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।